स्टूडेंट कंफ्यूज है। सबसे पहले तो पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट है क्या, कितने टाइम के लिए मैच्योर होनी चाहिए। जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर होता है वो एक जो स्टूडेंट है उसकी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करता है। एक्सपेंस मैनेज करने के लिए कोई उसको वहाँ पे वर्क अलाउ होगा। एजुकेशन की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंसेस हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को अपर लेवल पे भी लेके जा सकती हैं और उसको वहीं का वहीं रहने देने। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जब स्टूडेंट जाता है तो उसको कोई स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या है, ये क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायाब अब्बासी। हम आपको वेलकम करते हैं आज के बहुत स्पेशल पॉडकास्ट में जो है स्टडी अब्रॉड सक्सेस के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि अब्रॉड में कौन सी डेस्टिनेशन आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या टिप्स होंगी, क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी। और आज हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर अली इमरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अली इमरान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अरे थैंक यू आपका कि आपने जो है मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो इनवाइट किया है, ताकि मेरे कुछ रिव्यूज़ होते हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं वो अब लाइव यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अली, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आप खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर हैं, तो आप इस हवाले से बताएं कि एक स्टूडेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। वेरी गुड क्वेश्चन नायाब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काउंसलिंग जो वर्ड है उसको मैं दो टाइप्स में डिफाइन करूँगा। लिटरली जो एक चीज़ है काउंसलिंग, ठीक है, उसमें यह है कि एक स्टूडेंट की जो डिसीजन पावर होती है, ठीक है, उसको एक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली डिसीजन मेक करने जी डेफिनेटली एक स्टूडेंट को डिसीजन मेक करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। समटाइम उसको नहीं पता चल रहा होता कि उसने अपने फ्यूचर में क्या करना है या उसने अपनी स्टडीज़ के साथ क्या करना है। हाँ जी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को अपर लेवल पे भी लेके जा सकती हैं और उसको वहीं का वहीं रहने देने वहाँ वहीं का वहीं रहने दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है काउंसलिंग की ज़रूरत आती है। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा अली, आप मुझे बताइएगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर जो है वो क्या है और वो कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट को, और इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखें, एक जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसलर होता है वो एक जो स्टूडेंट है उसकी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं कि उसको स्टूडेंट को उसके कोर्स सिलेक्शन के बारे में भी वो बताता है। ठीक है, कि अगर आपने देखें एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है तो वो डेफिनेटली वो वेबसाइट्स बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ या उसने वेबसाइट्स बनाने के लिए जो है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट नहीं की। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के आगे बहुत सारी ब्रांचेस भी आ जाती हैं। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हुई है, फिर डेटा साइंस आई हुई है, फिर एक स्टूडेंट कहते हैं यार मेरा तो बिजनेस में भी इंटरेस्ट है और मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंटरेस्ट है, तो मैं उसको क्या करूँ। अच्छा, तो कोर्स सिलेक्शन के लिए ये बेनिफिशियल है कि एक स्टूडेंट काउंसलर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि आपकी जो क्या फील्ड है उससे रिलेटेड क्या फील्ड है, क्या कोर्सेज हैं, और ऐसे क्या होता है कि आप कंट्री सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट। डेफिनेटली उनकी कंट्री सिलेक्शन भी होती है, कंट्री सिलेक्शन के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, फिर उसकी कोर्स सिलेक्शन आ जाती है, कोर्स के बाद जब उनका एडमिशन हो जाता है उसके बाद फिर उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस आता है, उसमें सारी ये गाइडेंस ये ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोसेस हैं, तो इसमें काउंसलिंग की एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। अच्छा अली, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान में उसकी बर्थ है, पाकिस्तान में वो पैदा हो रहा है, पाकिस्तान से वो अपनी 12 से 14 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर रहा है, एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद उसको आप सजेस्ट करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में उसको स्टडीज़ के लिए, ऐसा क्यों है? वो पाकिस्तान के अंदर रह के क्यों नहीं कर सकता? फॉरेन कंट्रीज़ में आप उसको जाने का ऑप्शन क्यों देते हैं? देखिए नयाब, एक इसका जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एक हदीस भी है फेमस, आई डोंट थिंक सो कि उसका कुछ वर्ड मुझसे को गलत हो जाए, कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, अब वो चीन है या सीन है, ये दो वर्ड्स कुछ आपस में ऐसे आ जाते हैं। हाँ, और दूसरी मैं इलामा इकबाल का जो शेर है उसको भी मैं इस तरह एक ही मिसरा उसका डिफाइन करूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी मुझे एक और बात याद आ गई कि जैसे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है इसकी तख्लीक इंसानों के लिए की है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी ज़मीन में सैर करो, घूमो, एक्सप्लोर करो। बिल्कुल, और गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानियां अल्लाह ने छोड़ी हैं। तो बेसिकली एक स्टूडेंट को रिसर्च के लिए जाना चाहिए, एक फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, बट ठीक है, आपको एक नुक्ते पे लगता है कि यहाँ पे मैंने रिसर्च कंप्लीट कर लिया। एजुकेशन की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंसेस हैं कि क्वालिटी एजुकेशन है, वहाँ से आप अगर पढ़ के आएंगे तो आपका कैरियर जो है वो ज़्यादा जो है आप उसमें आपकी सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। देखें, आप जब एक फॉरेन से डिग्री करके आते हैं तो आपके साथ एक टैग लग जाता है कि भाई इसने इंटरनेशनल एजुकेशन हासिल की है, इसकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है
ہے وہ ڈفرینٹ جا رہی ہے. آج کل جیسے پاکستان میں اے لیول او لیول کے چل رہے ہیں, تو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں جو ہے وہ ڈفرینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کلاس کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹس کی اتنی زیادہ ایبلٹیز نہیں آ رہی جتنا وہ اے لیول یا او لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لے کے آنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ڈفرینسز ہوتی ہیں یا کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں آف ایجوکیشن جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو علی اسٹڈی ابراڈ کے بینیفٹس کیا ہیں, اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ ہاں, اسٹڈی ابراڈ کی اگر میں بینیفٹس کی بات کروں تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کی فرسٹ آف آل تو کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیفینیٹلی امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو کلچر ہے, ایک رہن سہن ہے ایک اسٹوڈنٹ کا, ٹھیک ہے, وہ پالش ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ ایک پاکستانی کلچر سے جا رہے ہیں, پاکستان میں بہت سارے کلچرز ہیں, وہ آپ نے آلریڈی سیکھ لی ہیں, بٹ آپ جب ایک فارن کلچر میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ایک گلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ نیشنلٹیز آ جاتی ہیں جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں, آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو آپ کی جو گرومنگ ہے, ایکسپوجر آپ کو مل جاتا ہے, آپ کی اچھی گرومنگ ہو جاتی ہے. بالکل, ایک جو اسٹوڈنٹ کی گرومنگ ہوتی ہے, تھنکنگ لیول ایک اسٹوڈنٹ کا وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کا اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بھی بات کروں تو اس کے ڈریسنگ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی بات ہے ڈریسنگ اسٹائل, تو آپ کا ڈریسنگ اسٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایک آپ کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے ایجوکیشن, ایک اسٹوڈنٹ اگر 1+1=2 کر کے سوچ رہا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ اسی 1+1 کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ماڈیولس بنا کے اس کو 2 کے ذریعے سالو کر کے بتائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو تھنکنگ ابیلٹی ہوتی ہے, جو اس کی تھنکنگ پاور ہوتی ہے, وہ چینج ہوتی ہے. جگہ جگہ کی آبزرویشن لینے سے وہ انہینس ہوتی ہے آپ کے. ڈیفینیٹلی ایسے. ٹھیک, اچھا علی آپ مجھے گائڈ کیجیے گا پلیز کہ اسٹوڈنٹس کو کیوریز ہوتی ہیں اسکالرشپس کے حوالے سے, اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیے گا کہ کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا ابراڈ اسٹڈیز کے لیے جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس کو کوئی اسکالرشپس ملتی ہیں, ان کے لیے کیا پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے, کیا CGPA ہے, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کے پاس, کیا چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس پلیز ڈسکس کیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا اسکالرشپس کی اگر بات کریں تو ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ اسکالرشپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل میں اٹلی کی اگر بات کروں تو اٹلی میں رینج آف اسکالرشپس ہیں. UK کی بات کروں تو UK میں بھی رینج آف اسکالرشپ ہیں. ٹھیک ہے, شیوننگ اسکالرشپ ان کا ایک بڑا سپر اسکالرشپ جسے میں کہوں گا وہ ہو سکتا ہے. اٹلی کی اگر بات کروں تو اٹلی میں راسمس منڈس اسکالرشپ آ جاتا ہے. یورپین یونینس کے ڈفرینٹ اسکالرشپس آ جاتے ہیں, ریجنل اسکالرشپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنا اسکالرشپ بھی جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو ریکوائرمنٹ آپ کو ڈیفینیٹلی 60 سے 65% تو مارکس چاہیے ہی ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو فارن کنٹری میں اسٹڈی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسی بیس پہ آپ کا میرٹ بنتا ہے اور آپ کا میرٹ بیس جو ہے وہ آپ کی پروفائل اچھی ہے, آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے, ایک کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھے چانسز ہوں گے اسکالرشپ. بالکل, اگر فار ایگزامپل ایک مڈ رینج میں اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں, ایک تو فار ایگزامپل بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے نا جس نے 3.5 سے اوپر CGPA لی ہوئی ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو بیچارہ ہاں ایوریج اسٹوڈنٹ کہہ لیں کہ 2.5 to 3 CGPA ہے اس کی, تو اس کے لیے بھی بہت سارے اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل وہ چائنا میں بھی اپلائی کر سکتا ہے, چائنا میں بھی رینج آف اسکالرشپس ہیں. یہ ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ اگر ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اسکالرشپ کے آپشنز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی اب آپ مجھے بتائیے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے. سب سے پہلے تو پتہ نہیں ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے کیا, کتنے ٹائم کے لیے میچور ہونی چاہیے, کیا ہے بینک اسٹیٹمنٹ اور کیوں ریکوائرڈ ہے, اور اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل تو میں بینک اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ بڑا اس میں شاید کچھ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہے, کیوں بنانی پڑتی ہے. فرسٹ آف آل تو یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کرتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, کہ وہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے فائنینشیل جو ہے ایک اسٹوڈنٹ اسٹیبل ہے. کیوں اسٹیبل ہے, اس میں آپ نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ فیس سبمٹ کروانی ہوتی ہے, لائک شو کرنی ہوتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنا ایبل ہے کہ وہ 1 سال کے لیے اپنی جو فیس ہے وہ سبمٹ کر سکتا ہے. اور سیکنڈلی وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے وہاں پہ اپنے لیونگ ایکسپینسز جو ہے وہ بھی برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے اسٹے کر رہے ہیں اور آپ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ سروائیو کر سکتے ہیں اس چیز. اچھا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس, ابھی ایک اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے, وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو ہی ایجوکیشن کو ہی کنٹینیو کرنے کے لیے دوسری کنٹری میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس تو اتنے فائنینس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر اس کو بینک اسٹیٹمنٹ تو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ کسی وہ اپنے ریلیٹیو کی یوز کر لے, کسی اپنے بلڈ ریلیشن کی یوز کر لے, ایسا کوئی آپشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے پاس؟ ڈیفینیٹلی اس کے آنسر میں 2 طرح سے آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل تو ایسا ہے کہ آپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, جسٹ آپ کو ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا اور اس میں آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور یہ وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا فل اسکالرشپ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں راسمس منڈس اسکالرشپ کی بات کروں یا اٹالین جو یونیورسٹی کا میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتا ہے ان کی بات کروں, تو اس میں آپ کو جسٹ بینک اسٹیٹمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, جسٹ آپ کے پاس ایک بینک اسٹیٹمنٹ کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, چاہے اس میں 0 اماؤنٹ آپ کی پڑی ہوئی ہے. رائٹ. سیکنڈلی اگر میں اس کی بینک اسٹیٹمنٹ کو دوسری طرح ڈیفائن کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ کون جو ہے ان کو ایک اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر سکتا ہے
اور بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں, جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے فادر ہیں, آپ کی مدر ہیں, آپ کے بردر, آپ کی سسٹرز, ٹھیک ہے, جو فرسٹ بلڈ ریلیشن, جی جو فرسٹ بلڈ ریلیشنز میں جو آپ کے فیملی ممبرز آ رہے ہیں وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ یوز ڈیفینیٹلی ان کی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بڑا اچھا پلس پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا علی, آپ مجھے بتائیے گا کہ اسکالرشپ کیا ہے, کیا جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, سوری اسکالرشپ نہیں, اسپانسرشپ. اسپانسرشپ کیا ہے, جو ریلیٹیو ہے آپ کے جو آلریڈی وہاں پہ کسی ابراڈ, کسی انگلش کنٹری میں, کسی یورپین کنٹری میں سیٹل ہیں اور ایک اچھا لائف اسٹائل جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس آ جائیں, وہ آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا کرائٹیریا ہے, کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے نیاب, یہ اس کوشچن کی جو نوعیت ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے الگ ہے, جو ورک کے لیے جائے گا اس کے لیے یہ سچویشن جو ہے وہ الگ ہے. حوالے سے بات کریں, ہاں ڈیفینیٹلی, اگر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ جو ان کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یو کے میں جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یو کے میں ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, وہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں, مانچسٹر میں بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا آپ کو دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ آئیں, ہم آپ کے لیے سارا کچھ کر لیں گے. تو یہ جو سارا کچھ کرنا یا اسپانسرشپ ہوتی ہے یہ ان کی اکاموڈیشن میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو لیونگ ایکسپینس ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہ کور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ آنے والا ہے, رائٹ, اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹے کرنا ہے, تو اس کا جو ریزیڈینس پرمٹ وہاں پہ جو ایشو ہوتا ہے وہ اسی ایڈریس پہ جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہاسٹلائز ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ہاسٹل کے اوپر جو ہے وہ ریزیڈینس پرمٹ اس کا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ان کی جو ریزیڈینسی ہے وہ رائٹ کی جاتی ہے. تو اگر اسپانسرشپ کی بات کی جائے تو اگر تو میرے ریلیٹیو وہاں پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی میں انہیں کے پاس جا کے رہوں گا, ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. تو میری ریزیڈینسی ان کے اوپر آئے گی, تو اس میں یہ آ جاتی کہ یہ ایک تو ہمارا جو کریکٹر ہے, جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی کہہ لیں فار ایگزامپل, تو اس میں شیورٹی آ جاتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ رہنے والا ہے اور اس کا کریکٹر بالکل کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ زیرو ہے, ڈن ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا علی, لیٹ سپوز کہ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ اپنے بھی ہاف پہ جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں وہ اپنے ایکسپینس مینیج کرنے کے لیے کوئی اس کو وہاں پہ ورک الاؤ ہوگا, کوئی اس کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں گی کہ وہ اپنے ایکسپینس جو ہے ان کو مینیج کر سکے؟ جی بالکل, ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہیں وہ ڈفرینٹ پالیسیز بنی ہوتی ہیں. موسٹلی کنٹری میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ وہ 20 گھنٹے جو ہے وہ ایک ہفتے میں کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں ساتھ میں, پارٹ ٹائم جاب جیسے. جی ڈیفینیٹلی پارٹ ٹائم جابس کر کے اس کو 20 گھنٹے ورک الاؤ ہے وہاں پہ, اور اگر وہاں پہ وہ ہالیڈیز میں آ گیا تو وہ 40 ورکنگ آورس چینج ہو جاتے ہیں, مطلب فل ٹائم وہ جو ہے وہ وہاں پہ جاب کر سکتا ہے. ایک کوشچن میں یہاں پہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں اور اس کا جواب بھی چلے میں خود ہی دے دوں گا, کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک مت بنی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ جا کے جو ہے نا کام ہی نہیں ملتا, رول گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, بتا رہے ہیں بڑی غلطی کیجیے, بڑے ادھر آ کے تو ہمارے تو جاب نہیں مل رہی, ہم تو یہاں پہ ذلیل ہوئے پڑے ہیں, اپنے پاکستان جیسا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے. ایسا ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. آپ کو جو اپنی ایک جو ہوم والا انوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کو پاکستان میں ملے گا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز تو ہیں ہی نہیں, وہاں پہ جا کے تو ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو اگر پاکستان میں جاب سیکیور نہیں کر سکتا تو وہ یو کے میں بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر وہ یو کے میں جاب سیکیور نہیں کر سکتا تو وہ پاکستان میں بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. جاب ہنٹنگ اور یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی ول پاور شو کرنی ہے, اس نے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی جاب وہاں پہ جا کے خود جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہ جتنی فورس کرے گا, جتنا وہ تھنک کرے گا, ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن لے گا. اچھا علی, یہاں پہ ایک کوشچن میں آپ سے کروں گی کہ آپ اتنی ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں, تو آپ کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ خود کبھی ابراڈ گئے ہیں, کبھی آپ نے وہاں پہ کوئی اسٹڈی کی ہے, اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی ڈیفینیٹلی میں ابراڈ گیا ہوں, اور میری تقریباً موسٹلی اسٹڈیز جو ہے وہ فورن جو ہے وہ اس میں رہی ہے. جو میری بیچلر تھی وہ کون سے کنٹری میں آپ گئے ہیں؟ اور فرسٹ آف آل میں اٹلی گیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پہ کیفس کیری یونیورسٹی میں نے بیچلر کیا تھا کمپیوٹر سائنسز میں. اس کے بعد میں نے جب اپنی ماسٹر اسٹارٹ کی ہے تو یونیورسٹی آف میلانو بیکوکا سے میں نے اپنی ماسٹر اسٹارٹ کی تھی. تو اس میں اسکالرشپ پہ گئے تھے یا آپ ایوریج اسٹوڈنٹس میں گئے تھے؟ دیکھیں میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے وہاں پہ اسکالرشپ بھی جو ہے وہ سیکیور کیا تھا, ٹھیک ہے. ایوریج اچھا, یہاں سے جب گئے تو ایوریج اسٹوڈنٹ تھے, لیکن وہاں جا کے آپ کو لگا کہ اب جو ہے میں نے اب میں کر سکتا ہوں, اب میں کچھ کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو پالش کیا. یہ ایک بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایوریج بھی ہے, تو جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو ظاہر ہے وہ پیمپرڈ ماحول نہیں ملے گا ایگزیکٹلی, تو اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس نے خود کرنا ہے, تو وہ وہاں پہ اپنی ساری ایفرٹس جو ہے وہ ڈال رہا ہے. ایگزیکٹلی, جب آپ اپنی ایفرٹس خود اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں نا, تب آپ جو ہے ایک گروم ہو کے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ فرسٹ فلائٹ جو آپ کی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی لائف چینج کر دیتی ہے وہاں پہ. اور میں جب وہاں پہ گیا تو ماسٹر جب میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا یونیورسٹی آف میلانو بیکوکا میں, تو وہ میں نے راسمس منڈس کے انڈر جو ہے وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. راسمس منڈس اسکالرشپ جو ویری پریسٹیجیس جو ہے وہ اسکالرشپ ہے,
ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ایجوکیشن فری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اکاموڈیشن فری آ جاتی ہے, اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہے رینج آف اسٹائپنڈس بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے, 1200 یورو سے 1400 یورو جو مینٹلی ہے بھی وہ آپ پھر بڑے سکون میں آ جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی پیس ایک آف بندے کے مائنڈ آپ پاس, کو ہاں مل جاتا ہے کہ بھئی اب ہم ایزی ہیں, اب ہم ایزی ہیں, فیس فوس نہیں پے کرنی, کوئی مسئلہ پریشانی ایگزیکٹلی نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ہاں جی. اسٹوڈنٹ کو فیس نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد سیکنڈلی میرا جو ایک ماسٹر تھا وہ میرا چائنا میں بھی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا, اچھا وہ اچھا. بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا تھا, نارتھ ویسٹرن پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے, شیان میں, اینشین سٹی ہے, وہ بہت پیارا میرا. چائنا میں بھی میرا جو ہے وہ بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ گزرا ہے. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ چائنا میں اسٹارٹ کی کمپیوٹر سائنسز میں ہی, اور اس کا میجر جو تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے, میرا ون آف دا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, اور اس میں مزید اگر جائیں تو وہ روبوٹکس میں آ جاتی ہے. روبوٹکس کو ساتھ لیتے ہوئے پھر میں نے جو ہے چائنا میں ڈیفینیٹلی میری ایک پی ایچ ڈی چل رہی تھی, تو میں نے یو ایس میں بھی جو ہے وہ ٹرائی کیا, ٹھیک ہے. تو یو ایس میں یونیورسٹی آف میشیگن کی جو مارس لیب ہے, میں نے وہاں پہ جو ہے اپلائی کیا پی ایچ ڈی کے لیے, تو وہاں پہ پروفیسر کارل ہیں, انہوں نے مجھے, مطلب آپ کا انٹرنیشنلی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, جی تو آپ بالکل بہتر طور پہ گائڈ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس بالکل کو. پھر ڈیفینیٹلی ایسے ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے ایکسیپٹ کیا. ڈیفینیٹلی مجھے اپنی جو ریسرچ تھی, جو میری ریسرچ پیپرز ہیں, وہ میں نے ان کو شو کروایا اور ان کو پریزنٹیشن دی, انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. اور یونیورسٹی آف میشیگن یو ایس میں جو ہے وہ پوری دنیا میں 19ویں نمبر کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو ہے میرا جو ایکسپوئر نیکسٹ جانا تھا وہ میری بوسٹن جو روبوٹکس انڈسٹری ہے اس میں جو ہے میں نے نیکسٹ اپنی جو میری ریسرچ تھی وہ میں نے ادھر کمپلیٹ کرنی تھی, ٹھیک ہے. اس میں جو میرا کورس پلان تھا وہ اس طرح تھا کہ یونیورسٹی آف میشیگن میں میری انرولمنٹ ہے, اس کے بعد میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں جانا تھا, وہ دنیا کی 3رے نمبر کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں جانا تھا, اور اس کے بعد ایک سیمسٹر وہاں پڑھنے کے بعد دین میں نے بوسٹن روبوٹکس جو انڈسٹری ہے وہاں پہ جانا تھا. اچھا, مطلب آپ کے پلان سے بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جو میں تو صرف سوچتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے علی. آمین. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت ساری ہماری کیوریز جو ہیں وہ آج کلیئر ہو گئی ہیں. تھینک یو سو مچ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.